हेलो वीवर्स, दिस इज़ सलमान अली वीडियो। आज हम बात करेंगे डिस्कवर कनाडा का जो बुक है उसके बारे में बात करेंगे, जो उर्दू में ट्रांसलेट है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। आपका टेस्ट इंग्लिश या फ्रेंच में होगा, पर सिर्फ आसानी के लिए, समझने के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, माई सेल्फ टू, के जिनको बुक पढ़ने में बहुत मुश्किल पेश आई थी, इसलिए इसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो जाइए कनाडा सिटीज़नशिप टेस्ट इन उर्दू .blogspot.com में जाइए, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यूट्यूब में इसका चैनल है कनाडा वीज़ा सलमान अली, कनाडा सिटीज़नशिप टेस्ट इन उर्दू, डिस्कवर कनाडा इन उर्दू। आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम सब जो पाकिस्तानी या इंडियन हैं, जो उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, उनको समझने में आसानी हो। आज अभी हम पढ़ेंगे इसमें 46, 47, 48, 49, 50, 51 पेजेस, ये 6 पेजेस पढ़ेंगे। और इसमें टोटली तफसील है कौन से सूबा, कौन कौन सा सूबा है, सूबे में कौन कौन से बड़े बड़े सिटीज़ है और वो क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ थोड़ी सी तफसील है जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अटलांटिक सूबे, अटलांटिक प्रोविंसेस है, अटलांटिक कनाडा, अटलांटिक सूबे अटलांटिक कनाडा के साहिल और कुदरती वसाइल पर बशमूल माही गिरी, काश्तकारी, जंगलबानी और कानकुनी के इन सूबों को कनाडा की तारीख़ और तरक्की का एक अहम हिस्सा बना दिया है। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, जंगलबानी है, जंगलात है, कानकुनी है, जो माइनिंग है वो है। बहरे ओकेयानीस ठंडा सर्दियों और ठंडे मतरूब, यहाँ गर्मियाँ भी ठंडी होती है और सर्दियाँ शदीद सर्द होती है। इसमें है न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर। फर्स्ट है न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर इज़ द मोस्ट न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर शुमाली अमेरिका का सबसे आसान नुक्ता है और इसका अपना टाइम जोन है। इसकी कुदरती खूबसूरती के अलावा ये सूबा समंदर से जुड़ा एक अनोखा विरसा है। बरतानवी सल्तनत की सबसे कदीम कॉलोनी और कनाडा की इब्तदाई तारीख़ का एक स्ट्रेटजिक इनाम है। ये सूबा तवील अरसे से अपने माहीगीरी के साहिली माहीगीर वाले देहात और अलग सकाफ़त के लिए जाना जाता है। माहीगीरी, जो जितने भी सी फूड आते हैं वो मोस्टली यहाँ से आते हैं। आज गैर मुल्क तेल और गैस की खुदाई मईशत का एक अच्छा हिस्सा है। लिबरडोर के पास पनबिजली के वसाइल भी है। दूसरा है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, प्रिंस एडवर्ड जजीरे, PEI सबसे छोटा सूबा है जो साहिल सुर्ख मिट्टी और ज़रात, ख़ास तौर पर आलू के लिए जाना जाता है। PEI कन्फेडरेशन के जाए पैदाइश की जगह में तमाम छोटे छोटे इलाके एक साथ और कनाडा बन गए। ये कन्फेडरेशन की पैदाइश के टाइम में कनाडा के साथ मिला था, जो दुनिया के सबसे तवील मुस्तकिल कसीर मुद्दत पुल कन्फेडरेशन ब्रिज में से एक के ज़रिए सरज़मीन कनाडा से जुड़ा हुआ है। इसमें एक बहुत बड़ा ब्रिज है और इसकी वजह से ये कनाडा से जुड़ा हुआ है। अपनी ऑफ ग्रीन गेट्स भी अपनी Annie of Green Gables set in PEI, the Lucy Madoon Montgomery is ये एक स्टोरी है, एक एडवेंचर स्टोरी है जिसमें एक ऑर्फन गर्ल की स्टोरी है जो प्रिंस एडवर्ड के साथ मिली हुई है। ये कोई इतना ज़रूरी क्वेश्चन नहीं है। नोवा स्कॉटिया में क्या है? अटलांटिक सूबों का सबसे ज़्यादा आबादी है, जहाँ कनाडा के दाखिली रास्ते की तरह एक मतमूल तारीख़ है। इसमें दाखिली रास्ते बहुत है। खलीज फर्डी में
دنیا کا بلند لہروں کے لیے جانا جاتا ہے، اس میں دنیا کی بلند لہریں ہے۔ اس صوبے کی شناخت جہاز سازی، ماہی گیری، جہاز رانی سے منسلک ہے، چونکہ کینیڈا کا سب سے بڑا مشرقی ساحل بندرگاہ گہرا پانی اور برف سے پاک ہے۔ یہ اس سائٹ پر جو بندرگاہ ہے وہ برف سے پاک ہے اور بہت گہرا ہے۔ دارالحکومت ہیلی فیکس نے بحر اوقیانوس کے تجارت اور دفاع میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس کا دارالحکومت ہیلی فیکس ہے، اس نے تجارت اور دفاع میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ کینیڈا کا سب سے بڑا بحری اڈہ ہے۔ نوا اسکوٹیا کوئلے کی کان کنی، جنگلات، زراعت کی ایک طویل تاریخ ہے۔ آج ساحل سے دور تیل اور گیس کی کھوج بھی جاری ہے۔ صوبے کی کنٹک اور گلگت روایت ایک متحرک ثقافت کو برقرار رکھتی ہے۔ اس میں جو ثقافتیں ہیں، جو پرانی ثقافتیں ہیں، جن کے کیلٹک اینڈ گیلائک یہ والے ثقافت ہے، اس میں نوا اسکوٹیا میں 700 سے زیادہ سالانہ تہوار ہے، جس میں ہیلی فیکس کا شاندار فوجی ٹیٹو بھی شامل ہے۔ نیکسٹ پیج ہے ہمارا پیج 47، نیو برانکسون جو کہ یہ کہاں واقع ہے؟ یہ اپیلیچن رینج میں واقع ہے۔ اس صوبے کی بنیاد متحدہ سلطنت کے وفاداروں نے رکھی تھی۔ اس میں شمالی امریکہ کے بحر اوقیانوس کے ساحل پر سینٹ جان دریا نظام پر دوسرا بڑا دریا کا نظام ہے۔ اس میں دنیا کے دوسرے بڑے دریا کا نظام یہیں پر ہی ہے۔ جنگلات، زراعت، ماہی گیری، کانکنی، فوڈ پروسیسنگ، سیاحت، صنعتیں۔ سینٹ جون کا سب سے بڑا شہر بندرگاہ اور مینوفیکچر سینٹر ہے۔ مونٹیکن فرانس کا فون کا ایک مرکز ہے۔ اس میں بہت مونکٹون از دا پرنسپل فرانکوفون ارڈنگ سینٹر، اس میں فرینچ کا جو ایک اسپیشل سینٹر ہے وہ بھی ہے۔ فریڈیکٹس تاریخی دارالحکومت نیو برانکسون واحد باضابطہ دو لسانی صوبہ ہے۔ ایک تہائی آبادی فرانسیسی زبان میں رہتی ہے اور کام کرتی ہے۔ اس صوبے کے علمبردار وفادار فرانسیسی ثقافتی ورثہ اور تاریخی گلیوں ہے اور تقریباً تہواروں اور روایتی موسیقی میں زندہ ہے۔ ان کی اپنی موسیقی ہے، اس میں زندہ ہے۔ اب نیچے پڑھیں گے سینٹرل کینیڈا۔ سینٹرل کینیڈا میں کون کون سی صوبے آتے ہیں؟ سینٹرل کینیڈا کے میں آدھے سے زیادہ افراد جنوبی کیبیک اور انٹاریو کے سینٹ لارنس ندی، جو اس کے سینٹ لارنس ندی کے قریب ہے، یہ دونوں پروونسز وہاں رہتے ہیں، جنہیں وسطی کینیڈا اور صنعتی اور مینوفیکچر ہارٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں کو مینوفیکچر ہارٹ کہا جاتا ہے۔ جنوبی انٹاریو اور کوبیک میں سخت سردی اور گرمیاں ہیں، اس میں گرمیاں بھی ہوتی ہے، سردیاں ہوتی ہے۔ انٹاریو اور کوبیک مل کر کینیڈا کے تیار کردہ سامانوں کی 3/4 سے زیادہ پیداوار کرتے ہیں۔ کیبیک سینٹ لارنس ندی کے آس پاس ہے یہ، اس میں تقریباً 8 لاکھ افراد مقیم ہیں۔ 3/4 سے زیادہ فرینچ اپنی پہلی زبان کے طور پر یہاں بولتے ہیں۔ فرینچ بولی جاتی ہے۔ کینیڈین شیلڈ کے وسائل نے کیوبیک کو جنگلاتی توانائی، کانکنی سمیت اہم صنعتوں کی ترقی میں مدد فراہم کی ہے۔ کیوبیک گودا اور کاغذ تیار کرنے والا کینیڈا کا مرکزی پروڈیوسر ہے۔ اس صوبے میں میٹھے پانی کی بڑی فراہمی نے اسے کینیڈا کا ہائیڈرو بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا جگہ بنائی ہے۔ کیوبیکیزین دواسازی، ایروناٹکس جیسے جدید صنعتوں میں قائد ہیں، وہ بہت اچھے ہیں اس میں۔ کیوبیک فلموں میں موسیقی، ادبی کاموں، گانے کے بین الاقوامی مقابلے بھی یہاں ہوتا ہے۔ خاص طور پر لا فرانکونفی میں فرانسیسی بولنے والی قوموں کا اتحاد۔ مونٹریال کینیڈا کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ پیرس کے بعد دنیا کا دوسرا
سب سے بڑا فرانسیسی بولنے والا شہر ہے جو ثقافتی ڈائیورسٹی کے لیے مشہور ہے۔ پیج نمبر 40، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے۔ سینٹرل کینیڈا کا ایک اور شہر انٹاریو، ایک اور پروونس انٹاریو میں کیا کیا ہے؟ انٹاریو کو ہر کوئی جانتا ہے، ٹورنٹو وہاں پر ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے۔ انٹاریو میں 12 ملین افراد رہتے ہیں، کینیڈا کی 1/3 سے زیادہ افراد وہیں رہتے ہیں۔ بڑی اور ثقافتی لحاظ سے آبادی، قدرتی وسائل، اسٹریٹجک مقام ایک اہم معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹورنٹو کینیڈا کا سب سے بڑا شہر اور اس ملک کا سب سے بڑا مالی مرکز ہے، فائنینشیل سینٹر ہے۔ بہت سارے لوگ خدمات کی صنعت، سروس دیتے ہیں یا مینوفیکچرنگ صنعتوں میں کام کرتے ہیں یہاں پر، جو کینیڈا کی برآمد کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ نیاگرا علاقہ اپنے شراب اور پھلوں کی فصلوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ انٹاریو کے کاشتکار اناج میں دال، دودھ، گائے کا گوشت، مویشیوں کا پولٹری فارم پالتے ہیں۔ انٹاریو متحدہ سلطنت کے وفاداروں کی طرف سے قائم کیا گیا تھا۔ انٹاریو میں کیوبیک کے بعد سب سے زیادہ فرینچ بولنے والے لوگ آباد ہیں، اس کی زبان اور ثقافت کو محفوظ رکھنے کی تاریخ ہے۔ انٹاریو اور ریاست متحدہ USA امریکہ کے درمیان 5 عظیم جھیلیں واقع ہے۔ انٹاریو جھیل، لیک ایری، لیک یوران، لیک میشیگن امریکہ میں، اور جھیل سپرینیئر جو دنیا کی سب سے بڑی میٹھی جھیل ہے وہ یہاں ہے۔ اب نیچے پڑھیں گے پریری صوبے کون سے ہیں؟ پریری صوبے میں آتا ہے مینیٹوبا، سسکیچوان، البرٹا پریری صوبے ہیں جو توانائی کے وسائل سے مالا مال ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ زرخیز کھیتوں میں کچھ یہاں پر ہیں، اور یہ علاقے زیادہ تر سخت سرد رہتے ہیں اور گرمی میں تھوڑے گرم ہوتے ہیں، زیادہ گرم نہیں ہوتے۔ مینیٹوبا کی معیشت زراعت، کانکنی، ہائیڈرو بجلی پیدا کرنے پر مبنی ہے۔ اس صوبے کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر وینیپیگ ہے، جس کا تبادلہ ضلع میں سب سے مشہور سڑک چوراہا کینیڈا میں پورٹیج اور مین شامل ہے۔ یہاں پر ایک اسکوائر ہے وہ بہت مشہور ہے، پورٹیج اور مین بھی شامل ہے۔ وینیپیگ کا فرانسیسی کوارٹر سینٹ نیف کے پاس مغربی کینیڈا کا سب سے بڑا فرانسوفون کمیونٹی 45,000 ہے۔ یہاں کی فرینچ بولنے والی کمیونٹی بھی بہت ہے۔ مینیٹوبا یوکرینین ثقافت کا اہم مرکز بھی ہے، جہاں 14% یوکرینین نژاد ہے۔ کسی بھی صوبے میں سب سے بڑی آبادی 15% سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آبادی 15% سے زیادہ ہے مینیٹوبا میں۔ سیسکیچوان جب کبھی دنیا کی روٹی یا باسکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ گندم اس صوبے سے آتا ہے۔ گندم صوبہ قابل کاشتکار اراضی کا 40% ہے۔ ملک کا 40% جو کاشتکار ایریا ہے وہ اس سیسکیچوان میں ہے۔ اس ملک میں اناج تلسی کا سب سے بڑی پیداوار ہوتی ہے۔ اس میں ویٹ بہت پیدا ہوتا ہے، اور آئل جو کھانے کا آئل ہے وہ بہت پیدا ہوتا ہے۔ یہ کھاد میں استعمال ہونے والی یورینیم اور پوٹاش دنیا کے سب سے امیر ذخائر ہیں۔ تیل اور قدرتی گیس تیار کرتا ہے۔ دارالحکومت ریجائنا میں رائل کینیڈین ماؤنٹیز پولیس کی تربیتی اکیڈمی ہے۔ سب سے بڑا شہر سیسکیٹون ہے۔ کانکنی کی صنعت کا صدر مقام ہے، ایک اہم تعلیمی، تحقیقی اور ٹیکنالوجی مرکز ہے۔ اب اس کے بعد ہوگا البرٹا، پیج نمبر 49 پر۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں اس بک کو، تو جائیے www.canadacitizenshiptestinurdu، یہ ایک ورڈ ہے .blogspot.com، وہاں پر جائیے، آپ کو پوری بک مل جائے گی۔ آپ اس کو پرنٹ اپ کر سکتے ہیں اپنے لیے فری۔ البرٹا دنیا
سب سے زیادہ آبادی والا پریری صوبہ ہے۔ اس صوبے میں راکی پہاڑوں میں واقع دنیا کی مشہور جھیل لونینس دونوں کا نام ملکہ وکٹوریہ کی چوتھی بیٹی شہزادی لوئنس کیرولین البرٹا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام رکھا گیا تھا اس کی بیٹی کے نام پر۔ البرٹا میں 5 قومی پارکس ہے، جس میں بیف نیشنل پارک شامل ہے، جس میں 1885 میں قائم ہوا۔ یہ 1885 میں قائم ہوا تھا۔ ناہموار پہاڑوں بلڈ لیڈرز دنیا کے سب سے امیر ترین ذخائر ڈائناسورز کے پائے جانے کے ذخائر بھی رکھتا ہے۔ اس میں ڈائناسور پائے جاتے تھے اور بھی بہت سارے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ البرٹا تیل اور گیس کا سب سے بڑا تیار کنندہ ہے۔ اس میں تیل اور گیس بہت زیادہ بنتی ہے، اس کی کمپنیز بہت زیادہ ہے، اور شمال میں تیل کی ریتوں کی توانائی کے ایک بڑا وسیلہ کے طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے شمال میں جو تیل ملتا ہے اور ان کو بہت اچھے سے تیار کیا جاتا ہے۔ البرٹا زراعت کے لیے بھی خاص طور پر وسیع مویشیوں کے لیے مشہور ہے۔ کینیڈا کی سب سے بڑی پیداوار گائے کا گوشت البرٹا سے ہی آتا ہے۔ اور اب مغربی ساحل میں کون سے صوبے آتے ہیں؟ مغربی ساحل میں ہمارے کون سے صوبے ابھی آتے ہیں؟ مغربی ساحل، دا ویسٹ کوسٹ، برٹش کولمبیا اپنے شاندار پہاڑوں، کینیڈا کے پیسیفک گیٹ وے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کینیڈا کا سب سے بڑا مصروف ترین پورٹ آف وینکوور دنیا میں اربوں ڈالر کا سامان کا کاروبار کرتا ہے۔ بحر الکاہل کی گرم ہواؤں نے BC کو معتدل آب و ہوا بنایا ہے۔ برٹش کولمبیا BC بحر الکاہل کے ساحل پر کینیڈا کا مغربی کنارے کا صوبہ ہے۔ اس کی آبادی 40 لاکھ ہے۔ وینکوور کا بندرگاہ ایشیا پیسیفک کا ہمارا گیٹ وے ہے۔ BC میں تیار ہونے والے تمام سامانوں میں سے نصف حصے میں جنگلاتی مصنوعات شامل ہے، جس میں لکڑی ہے، اخبارات ہے، گودا ہے، کاغذ ہے، مصنوعات شامل ہے۔ کینیڈا میں جنگلات کی سب سے قیمتی صنعت ہے۔ BC وادی کانگن میں کانکنی، ماہی گیری اور پھلوں کے باغات اور شراب کی صنعت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ BC کینیڈا میں پارک کا سب سے وسیع نظام موجود ہے، جس میں لگ بھگ 600 صوبائی پارکس ہے۔ صوبہ کی بڑی ایشین برادری نے انگریزی کے بعد شہروں میں چینی پنجابی کو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ دارالحکومت وکٹوریہ ایک سیاحتی مرکز اور بحریہ کے بحر الکاہل کے بیڑے کا صدر مقام ہے۔ اب پڑھیں گے پیج نمبر 50، جس میں شمالی علاقہ جات ہے، دا نارتھرن ٹیریٹریز۔ اس میں ہے شمالی علاقہ جات، مغربی علاقے نونونات یوکون کینیڈا کا 1/3 اراضی پر مشتمل ہے، لیکن اس کی مجموعی آبادی صرف 1 لاکھ ہے۔ سونے، سیسہ، تانبا، ہیرے اور زنک کی کانیں ہیں۔ تیل اور گیس کے ذخائر بھی پائے جاتے ہیں۔ شمال کو اکثر آدھی رات کے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت میں گرمی کے دن روشنی کی اونچائی 24 گھنٹے تک جاری رہ سکتی ہے۔ سردیوں میں سورج غائب ہو جاتا ہے، 3 ماہ تک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب سردیاں آتی ہے تو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، دن نہیں ہوتا، اور گرمیوں میں دن بہت لمبے ہوتے ہیں، کبھی کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ شمالی علاقہ جات میں طویل سردی، مختصر گرمیاں ہیں۔ شمال کا بیشتر حصہ ٹنڈرا سے بنا ہوا ہے۔ دا واسٹ راکی آرکٹک پلین ٹنڈرا سے بنا ہوا ہے۔ وسیع پتھریلی آرکٹک میدان سے بنا ہوا ہے، اور سرد آرکٹک کی آب و ہوا کی وجہ سے ٹنڈرا پر درخت نہیں ہے۔ مٹی مستقل طور پر منجمد ہے۔ کچھ ماہی گیر اور پن سے شکار کے ذریعے روزی کماتے ہیں۔ اور انویٹ آرٹ کینیڈا
اور پورے دنیا میں فروخت ہوتا ہے. ان کا آرٹ دنیا میں بہت فروخت ہوتا ہے. یوکون آلبرٹ ڈبلیو سروس کے اشعار میں یوکون کیا ہے؟ 1890 کی دہائی میں گولڈ رش کے دوران ہزاروں کانکن یوکون آئے تھے. کانکن معیشت کا ایک اہم حصہ بنے. وائٹ پاس اور یوکون ریلوے 1900 میں ہمسائے ملک الاسکا کے اسگاک وے سے علاقائی دارالحکومت وائٹ ہارس تک کے لیے کھولی گئی. اس سے گزرنے والے راستوں اور پلوں میں شاندار سیاحتی سیر فراہم کی گئی. یوکون کے ریکارڈ کینیڈا میں اب تک سب سے کم درجہ حرارت -63 آیا ہے. بہت ٹھنڈا علاقہ ہے. شمالی مغربی علاقے. اب شمالی مغربی علاقے کون سے ہیں؟ نارتھ ویسٹ ٹیریٹریز، نارتھ ویسٹ ٹیریٹریز اصل میں 1870 میں رابرٹ لینڈ اور شمالی مغربی علاقے سے بنا تھا. دارالحکومت یلونائف. آبادی 20,000. کینیڈا کا ہیرا کہلاتی ہے. آدھے سے زیادہ آبادی مقامی ڈینیز، انویٹ اور میٹیز ہے. مکسینی کے بعد دریائے میگزن 4200 کلومیٹر پر شمال امریکا کا دوسرا طویل دریائی نظام ہے. اس کا رقبہ 1.8 ملین مربع کلومیٹر ہے. یہ تھا پیج نمبر 50. اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو پلیز سبسکرائب کیجئے. آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پلیز اس کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو یہ پہنچ سکیں. پیج 51 آخری پیج ہے ہمارے اس بک کا. اس کے بعد جو آئیں گے وہ زیادہ کویسچنز وغیرہ ہے اس میں، اور جس کی میں نے ٹرانسلیشن نہیں کی ابھی تک. نونوویٹ کیا ہے؟ نونوویٹ میننگ آف آور لینڈ. جس ضلع کا مطلب ہے انوکیٹ میں ہماری انوکیٹ زبان ہے جس میں ہے اس کا مطلب ہے ہماری زمین. 1999 میں شمالی مغرب کے مشرقی حصے میں قائم کیا گیا تھا. کیوٹن کے سابقہ سمیت تمام علاقوں دارالحکومت اقلیت میں اس سے قبل فروبشر ہے. اس میں بہت جس کا نام انگریزی ایکسپوزر مارٹن فروشبر کے نام پر رکھا گیا ہے، جس نے 1576 میں ملکہ الزبتھ اول کے نامعلوم آرٹیکٹ میں گھس لیا تھا. 19 ممبر قانون ساز اسمبلی اتفاق رائے سے ایک وزیر اعظم اور وزراء کا انتخاب کرتے ہیں. اس میں ٹوٹل 19 ممبر ہیں. ان کے جو اسمبلی کی آبادی تقریباً 85% انویٹ ہے. انوکیت ان کا سرکاری زبان ہے. اسکول میں بھی فرسٹ لینگویج ان کا انوکیٹ ہے. اور یہ 1957 میں ملکہ الزبتھ کا ایک بندہ یہاں گھس گیا تھا، اور اس کے بعد یہ کینیڈا میں شامل ہو گیا. کینیڈا کے رینجرز. دا کینیڈین رینجرز کینیڈا کے وسیع شمالی سیکیورٹی خود مختاری کے چیلنجوں کو لایا گیا. ایک الگ تھلگ خطے میں موسم کی سخت صورتحال سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کے رینجرز کینیڈا کے افواج کے ذخائر ملیشیا ایک اہم حصہ ہے، اہم کردار ادا کرتے ہیں. دیسی علم اور تجربے کی روشنی میں رینجر موسم سرما میں سنو موبائل سمندری خطوں کی تمام گاڑیاں سنو موبائل یوز کرتے ہیں. سمندری خطوں کی تمام گاڑیاں گرمیوں میں سفر کے ذریعے مقناطیسی شمال قطب تک سفر کرتی ہے. کینیڈا کے آرکٹک میں پرچم کو اڑاتے ہیں. ان کی وجہ سے کینیڈا کے رینجرز کی وجہ سے جو ملیشیا ہے، ملیشیا فوج کے ذخائر ملیشیا کا اہم حصہ ہے، ان کی وجہ سے وہاں پر کینیڈا کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اور بہت سردی ہوتی ہے اور سنو موبائل یوز کرتے ہیں. آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے،
اور کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھیے، اس کو شیئر کیجیے۔ اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بلاگ ہے www.canada citizenship test in اردو ایک ورڈ ہے .blogspot.com۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور اس کو پلیز شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔